अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानु का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 5वां पारा सूरह अन-निसा की आयत नंबर 94 से अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह अन-निसा आयत नंबर 94। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज़ा ज़रबतुम फ़ी सबीलिल्लाहि फ़तबय्यनु वला तक़ूलु लिमन अलक़ा अलैकुमुस्सलाम लस्त मोमिनन तबतगूना अर्ज़ल हयातिद दुनिया फ़इंदल्लाहि मग़ानिम कसीरत। पिछली आयत में हमने पढ़ा था कि कत्ल ख़ता और कत्ल अमद, कत्ल ख़ता के बारे में भी और कत्ल अमद के बारे में भी, तो इंसानी जान की हुर्मत कितनी अज़ीज़ है और कितनी अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमा रहे हैं कि उसका मज़ीद आगे वजाहत और हुक्म आ रहा है ताकि कोई भी इंसान इस गलती का मुर्तकिब ना हो, क्योंकि इसकी जो सज़ा है वो बड़ी सख्त है। इसकी क्या है? हमेशा के लिए जहन्नम में रहना, अल्लाह ताला का गज़ब, अल्लाह ताला की लानत यानी रहमत से दूरी, और बड़ा सख्त अजाब जो अल्लाह ने पहले ही तैयार कर रखा है। अल्लाह ताला को इतना गुस्सा उस इंसान पे आता है जो किसी दूसरे इंसान की जान लेता है और जो दूसरे मोमिन की जान लेता है। हर इंसान की जान बहुत कीमती है और फिर मोमिन की जान तो सबसे कीमती है। क्यों? कि वो अल्लाह का बंदा है, अल्लाह को मानने वाला है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला है, दीन को मानने वाला है। उसका तो वही हक़ है जो किसी दूसरे बंदे का हक़ हो सकता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, अल्लाह ताला उनको खिताब कर रहे हैं जो ईमान वाले हैं। ए ईमान वालों, मानेंगे भी वही अल्लाह की जो ईमान वाला है। ये हुर्मत जान की एक और तरीके से मिसाल अल्लाह ताला बता रहे हैं। इज़ा ज़रबतुम, जब तुम सफ़र करो, चलो फिरो, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, यानी दीन की दावत के लिए, दीन की तबलीग के लिए, दीन की जहाद के लिए, जब तुम अल्लाह के रास्ते में ज़मीन में निकलो, चलो फिरो, फ़तबय्यनु, तो बस ज़रूर तहकीक कर लिया करो, ये चीज़ ज़रूर वाज़े कर लिया करो। वला तक़ूलू, और मत कहो, लिमन, उस शख्स के लिए, उनको, अलका, डालें जो, अलैकुम, तुम्हारी तरफ, अस्सलाम, सलाम को, लस्त मोमिन, कि तुम मोमिन नहीं हो। अल्लाह फरमा रहे हैं कि जब तुम जहाद के लिए निकलते हो, कहीं पे भी मुठभीड़ हो जाती है। मदीना में भी ऐसे ही था और उसके बाद भी ये क़यामत तक अल्लाह का हुक्म है कि वहाँ के बहुत सारे ऐसे कबाइल में लोग थे, कबाइली ज़िंदगी थी, कि जो ईमान लाए थे लेकिन उन्होंने अपना ईमान छुपाया हुआ था, कबीले पे ज़ाहिर नहीं था और बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि मुनासिब मौके पे वो अपने कबीले से अलग होके या अपने कबीले को भी दावत देंगे इस्लाम की। तो ये लोग थे। अल्लाह फरमा रहे हैं कि जब तुम निकलो उस काम के लिए कि जिस वक़्त तुम अल्लाह के रास्ते में अपनी जान माल लगाने के लिए, तो ये तहकीक कर लो कि जिसके साथ, जिसको तुम कत्ल कर रहे हो, जिसको लड़ रहे हो जिसके साथ, कि वो क्या क्या है, कि वो मुसलमान है या नहीं। वला तक़ूलू, और अगर कोई कह दे तो ऐसा आगे से मत जवाब दो, लिमन अलका, कि अगर ऐसा ना हो कि कोई ऐसा शख्स तुम कत्ल कर दो, और मत कहो जो तुम्हें सलाम दे, लस्त मोमिन, तुम ईमान वाले नहीं हो। जिसकी बहुत सारी मिसालें हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे ईमान वालों को सलाम करना सिखाते हैं। अल्लाह ने भी सलाम करना सिखाया है। तो सलाम निशानी है कि सलाम देने वाला ईमान वाला है। तो जब कोई सलाम दे तो ये दिल में यकीन होना चाहिए, हमारा ज़ाहिर पे गुमान होता है कि ये ईमान वाला है, यही उसकी पहचान है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े से जो खुसूसी ज़िक्र है और अमूमी हम सब के लिए है कि कबीला जोहैना की तरफ एक मुहिम रवाना फरमाई आपने, जिसमें हज़रत उसामा बिन ज़ैद, जो हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बेटे थे, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ अपने पोतों और नवासों जैसी मोहब्बत करते थे, वो भी उस लश्कर में शामिल थे। जब वापस आए तो उन्होंने बताया कि ऐसे एक शख्स था, जब हमने उसको पकड़ लिया, एक मेरे साथ अंसारी थे, और उसको काबू कर लिया और उसको तलवार चलाने लगे, तो उसने कहा, उसने कलमा पढ़ा कि मैं मुसलमान हो गए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
تو وہ انصاری تو رک گئے، انہوں نے کہا کہ اب یہ مسلمان ہو گیا، اب اس کو قتل نہیں کرنا، لیکن میں نے اپنی برچھی چلائی اور وہ بندہ مر گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہ اتنا سخت ناراض ہوئے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں نے بتایا کہ وہ جب قتل کرنے وہ کہہ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے اسامہ، اس نے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انہوں نے پھر کہا جی اس نے تو ڈر سے پڑھا تھا کہ اب میں قتل کرنے لگوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بار بار یہی کہا، کیا اس نے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ تو بار بار اس حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میرا دل کر رہا تھا، میں اتنا پشیمان ہو رہا تھا کہ کاش میں آج اسلام لاتا اور مجھ سے پہلے میں اسلام نہ لاتا اور یہ غلطی مجھ سے نہ ہوئی ہوتی۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسامہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ وہ دل سے ایمان لایا تھا یا صرف زبان سے اقرار کر رہا تھا؟ تو جب کوئی کہے کہ میں مسلمان ہوں تو اس پہ پھر کفر کا فتویٰ لگانا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے جب کوئی کہتا ہے میں مسلمان ہوں تو اس کو مسلمان ماننا چاہیے۔ ہاں، اللہ کے ہاں فیصلے دلوں کے ہوں گے، دنیا میں فیصلے اس ظاہر پر ہیں، اس حقیقت پر ہیں جو ہمیں سامنے نظر آتی ہے۔ دنیا میں عدالت میں فیصلے اسی پہ ہیں جن پہ گواہ اور جس کے ثبوت ملتے ہیں، اصل انصاف تو رب کے پاس ہوگا۔ تو اس جان کو بھی قتل نہیں کر سکتے جو موت کے خوف سے کلمہ پڑھ لے، اس کا قتل بھی حرام ہو گیا۔ اتنی انسانی جان کی حرمت ہے۔ تب تغون عرض الحیات الدنیا، چاہتے ہو تم دنیا کا فائدہ۔ جو کوئی بھی کسی کو اس لیے قتل کرے اور اس کے ایمان کو اور اس کے کلمے کو قبول نہ کرے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا داری ہے، تم دنیا کا فائدہ چاہتے ہو کہ قتل کر کے اس کا مال لے لو یا اس کی کسی چیز پہ قبضہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں اس کو دین سے کوئی تعلق نہیں بنا رہے۔ تب تغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ، تو پس اے ایمان والو یاد رکھو ان قریب اللہ کے حضور مغانم کثیرتن، غنیمتیں ہیں بہت زیادہ، تمہیں بڑی فتوحات ملیں گی۔ اپنے دلوں کو کھلا رکھو اور جو بھی کلمہ پڑھنے والا اس کو اپنا بھائی سمجھو، اپنے ساتھ سمجھو، اپنے ساتھ کا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت غنیمتیں ملنے والی ہے، بہت رحمتیں، بہت فضل اور بہت رزق حلال ملنے والا۔ کذالک، اسی طرح، کنتم من قبل، تم پہلے ایسے ہی تھے، تمہارے پاس بھی پہلے ہدایت نہیں تھی، پہلے تم نے بھی کلمہ پڑھا اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو تقویت دی اور ایمان نصیب کیا، اور آج تم الحمدللہ صحابہ کرام کہلاتے اور اتنے بڑے مومن ہیں۔ کذالک کنتم من قبل، تم بھی اس سے پہلے ایسے ہی تھے۔ تو کسی کلمہ گو کو کافر کہنا اپنے دنیاوی مفاد کے لیے ہو سکتا ہے، دین کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ فَمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا، تو پس اس سے پہلے اللہ نے قبل فمن اللہ، احسان کیا اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، اور سب سے بڑا احسان جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اس لیے کسی کی نیت پہ شک کرنے کا انسان کے پاس کوئی جواز نہیں۔ اس آیت سے ہمیں ملا کہ جو کوئی کہہ رہا ہے بس اس کے ظاہر پہ گمان کرنا ہے، نیت پہ شک نہیں کرنا۔ تو یہ کسی کو بھی اس شک میں کافر کہنا، کسی مسلمان کو جو کہتا ہو میں مسلمان ہوں، تو یہ دنیا داری کا کام ہے، اس کا دین سے نہیں، یہ دنیا کی غرض سے ہو سکتا ہے، دین کے غرض سے نہیں ہوتا۔ کسی کو کافر کا اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے، لیکن نہیں، جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کو کافر کا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے تمہارے اوپر احسان کی ہدایت دی، ورنہ پہلے تم بھی ایسے ہی تھے۔ اللہ نے احسان کیا تمہارے اوپر، فتبینوا، تو پس دیکھیں یہ دوسری دفعہ پھر آ گیا، خوب تحقیق کر لو۔ ایک دفعہ پہلے آیا، پھر دوبارہ آیا، خوب تحقیق کرو۔ کفر کے فتوے لگانا، قتل کرنا اور الزامات لگانا، اس اللہ تعالیٰ بہت ناپسند کر رہے ہیں۔ 2 دفعہ کہہ رہے ہیں خوب تحقیق کر لو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر اس عمل سے واقف ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ فیصلے رب کے ہاں ہوں گے کہ کسی نے دل سے کیا تھا یا کیسے کیا تھا، یہ اللہ فیصلے کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو اسی طرح دیکھ رہے ہیں۔ لا یستوی، اب آگے ایمان والوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ لا یستوی، نہیں ہیں برابر، کسی صورت برابر نہیں ہو سکتے۔ القاعدون من المومنین، بیٹھ رہنے والے، القاعدون قعدہ میں، بیٹھنے والے گھروں میں، من المومنین، ایمان والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، ہدایت والوں کو ایک
چیز بتا رہے ہیں کہ تمہارے اندر دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو برابر نہیں ہو سکتے، یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہیں. وہ کون سے ہیں؟ القائدون من المؤمنین، وہ لوگ جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اسلام برابری کا دین نہیں ہے، اسلام عدل کا دین ہے. جس نے جتنے اعمال کیے ہوں گے، جتنی اپنی جان کھپائی ہوگی، اتنے اس کے درجات بلند ہیں. اور جو گھر بیٹھنے والے، پیچھے بیٹھنے والے مومنین ہیں، غیر اولی، سوائے ان لوگوں کے، الذرائی، جن کی کوئی ضرر ہے، جو معذور ہیں، ان کو چھوڑ کے ان کی معافی ہے، کیونکہ ان کے وہ جا نہیں سکتے، جن کی کوئی مجبوریاں ایسی ہیں کہ وہ نکل نہیں سکتے، تو اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے والمجاہدون فی سبیل اللہ، ان مجاہدین سے، ان لوگوں سے جو دین کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، دین کے لیے جہاد کر رہے ہیں. تو یہ جو بیٹھ رہنے والے مسلمان ہیں، یہ کبھی بھی ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، یہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اللہ کے راستے میں، وہ مال لگاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں مال نہیں لگاتے، صرف جان لگاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف وقت لگاتے ہیں. کچھ دین کے لیے کام کر لیتے ہیں، مال بھی نہیں لگاتے اور زیادہ اپنی جان کو بھی نہیں کرتے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں یہ تینوں لگاتے ہیں، وہ اپنی جان بھی کھپاتے ہیں، اپنا مال بھی اس میں لگاتے ہیں، اور اپنی جان کو بھی پیش کرتے ہیں، اور اپنے وقت کو بھی پیش کرتے ہیں. یہ لوگ ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے برابر نہیں ہو سکتے. اب ایک انسان ہے ایمان والا، جیسے پہلی قسم ہے کہ وہ روزہ بھی رکھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، صدقات بھی دیتا ہے، سارے نیکی کے کام کرتا ہے، یقیناً یہ نیک آدمی ہے. اور ایک دوسرا ہے، یعنی وہ اللہ کی اطاعت کی زندگی گزار رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا ہے کہ وہ یہ کام کرتا ہے، لیکن اس کی زندگی متحرک ہے کہ وہ عملی طور پہ دین کی اقامت کے لیے کوشش کر رہا ہے، دین کے پھیلانے کے لیے کوشش کر رہا ہے، تعلیم کے لیے، جہاد کے لیے اپنی جان مال سارا کچھ پیش کر رہا ہے. وہ قربانی دے رہا ہے، ہر چیز کی قربانی دے رہا ہے، گھر سے دور ہونے کی قربانی دے رہا ہے، اپنے بیوی بچوں سے دور ہونے کی، اپنے کاروبار کی، اپنی نوکری کی قربانی دے رہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ زیادہ محنت کرنے والا وہ برابر نہیں ہو سکتا. جیسے ہم مسجد کی بات کریں، ایک شخص جاتا ہے، اللہ اس کو توفیق دیتا ہے، جاتا ہے مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ، وہ باجماعت نماز پڑھتا ہے، بہت اچھا کام کیا، اللہ اس سے راضی ہے. اور ایک اس سے بھی اگلے درجے والا ہے کہ جو جا کے ہو سکتا ہے مسجد کو کھولتا ہو سکتا ہے اذان بھی دیتا ہو، مسجد کی صفائی ستھرائی کا بھی خیال کرتا ہو، پانی کا بھی خیال کر رہا ہو کہ لوگ آئیں گے اور وضو کریں گے، ان کے لیے پانی کے لیے موٹر چلانا یا جو بھی بندوبست کرنا وہ سارا کرتا ہو. تو اب یہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے، ہیں مومن دونوں، لیکن برابر نہیں ہو سکتے. اور خاص طور پہ مجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والے، قتال کرنے والے، وہ برابر نہیں ہو سکتے. کس کے ساتھ؟ بے اموالہم و انفسہم، وہ اپنا مال بھی لگا رہے ہیں اور جان بھی لگا رہے ہیں اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے لیے. فضل اللہ المجاہدین، اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے، اللہ نے فضیلت دی ہے، اللہ نے ان مجاہدین کو، ان جد و جہد کرنے والوں کو، جہاد کرنے والوں کو، بے اموالہم و انفسہم، جو اپنے مال بھی خرچ کر رہے ہیں اور اپنی جانیں بھی اس میں لگا رہے ہیں، ان سے یہ بہت بہتر ہیں جو گھر بیٹھ کے نیکیاں کر رہے ہیں. علی القاعدین درجاتن، جو گھر بیٹھ کے نیکیاں کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، ان سے ان کے بہت درجات ہیں. اللہ کا فضل بھی ہے اور اللہ کے ہاں یہ بہت درجے ہیں. اور اللہ کے درجات جنت میں ایسے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرمان کا مفہوم ہے کہ جنت کا ایک درجے سے دوسرے درجے تک ایسے فاصلہ ہے جیسے زمین سے ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں، جیسے مشرق سے مغرب کا فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ جس کا ایک درجہ اوپر ہے، اور جنت کے 100 درجے ہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ سارے کے سارے ایمان والے جو ہیں، یہ جو گھر بیٹھنے والے ہیں اور جو جدوجہد کرنے والے ہیں، سب کے سب اللہ تعالیٰ کا بھلائی کا وعدہ ہے، جنت کا وعدہ ہے، ثواب کا وعدہ، ان سب کو ملے گا. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ، لیکن مجاہدین کو اور فضیلت عطا فرمائی، اللہ نے اور ان کے درجات بلند کر دیے مجاہدین کے لیے. علی القاعدین، جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر اللہ نے ان کے درجات بہت بلند کر دیے. اور ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے کیا ہے؟ وعد الحسنہ، اور ان کے لیے وعد الحسنہ کے ساتھ اجراً عظیمہ، بہت بڑا اجر ہے. اور یہ اجر وہ اجر ہے جو اللہ کی عظمت کے حساب سے ہے، جتنے اللہ عظیم ہیں اسی حساب سے ان کا اجر بھی ان لوگوں کے لیے عظیم ہے. درجات منہ، درجات ہیں اللہ کے پاس ان کے، ومغفرتہم، درجات ہیں بہت بلند، اور بخشش ہے بہت اعلیٰ قسم کی، ورحمتن،
اور کامیابی کی جو آخری منزل ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ وکان اللہ، اور اللہ ہے غفور الرحیمہ، بخشنے والے، رحم کرنے والے۔ پہلے لوگوں پہ بھی رحم ہے، لیکن وہ درجات میں کبھی ان لوگوں کو نہیں پا سکتے جو عملی جد و جہد کر رہے ہیں، جو متحرک ہیں دین کے کام کے لیے، صرف اپنی فکر نہیں ہے، انہیں دوسرے مسلمانوں کی بھی فکر ہے، دوسرے انسانوں کی بھی فکر ہے۔ کہیں دین میں کہیں پہ کمزوری دیکھتے ہیں، وہاں پہ وہ تعلیم کا، دعوت کا اور سارے کام کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ ایک وہ صرف اپنے لیے کر رہے ہیں، اپنے والے کے لیے اور دوسروں کے لیے اپنی جان لگانے والے کے درجات میں اللہ کہہ رہے ہیں بہت فرق ہے۔ اللہ کی مغفرت ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں اور اللہ کے فضل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان دوسرے لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطی ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔